अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ला छिन जाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान करते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदादों का जवाब देते हुए इंतखाबात मुलतवी करने से साफ इंकार कर दिया और बैलेट पेपर्स छापने की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन जाने के बाद आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी बाकायदा इंतखाबी मुहिम की शुरुआत ओकाड़ा के जलसे से कर दी। आज लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ खोसा ने अदालती फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए चीफ जस्टिस से फरमाया कि आपके फैसले से हमारी 230 से जायद मखसूस नशिस्तें छिन गई। हम आपकी अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, मगर आपके फैसले से पीटीआई का शिराजा बिखर गया। हम अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस से शिकवा करते हुए कहा कि आप अहकामात दे सकते हैं, मगर हम आपकी अदालत में यह केस नहीं लड़ना चाहते। हम अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं। लतीफ खोसा के शिकवे पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरमला कहा कि हमारा फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। इस पर लतीफ खोसा ने अर्ज की कि एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आजाद इंतखाबात लड़ेंगे। आपके फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। गहरे दुख में मुब्तला लतीफ खोसा के मुसलसल बोलने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमें भी कुछ बोलने की इजाजत दें। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया कि हमने बार बार कहा था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दे। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा को याद दहानी करवाते हुए कहा कि हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। इलेक्शन का मामला हमने उठाया। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। क्या आप तारीख दिलवा सकते थे? कानून हमने नहीं बनाए, कानून पर अमल करवाते हैं। अगर आपको कानून पसंद नहीं तो बदल दें। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा के शिकवों पर कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए। और अगर आपको किसी और सियासी जमात पर एतराज है तो दरख्वास्त ले आइए। वकील लतीफ खोसा ने एतराज उठाया कि अवामी नेशनल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस दिया, मगर तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं? इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि हमें कल पता चला है कि एएनपी के आइन के मुताबिक उनके पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का अभी वक्त मौजूद था। इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने अवामी नेशनल पार्टी को निशान वापस लौटाया। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप सीनियर वकील हैं, मगर खोसा साहिब ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। आप पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह कर रहे हैं। शिकवे भरी इस समाअत के बाद तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है, मगर अदालत में और अदालत के बाहर खड़े होकर तहरीक इंसाफ जिस इंतखाबी निशान को तकनीकी बुनियादों पर फारिग करने की बात कर रही है, ये भी बहरहा हकीकत है कि तहरीक इंसाफ ने अपना मुकदमा भी खुद कमजोर किया। अदालत ने 3 नुकात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस लिया है। अदालत ने अपने फैसले में यह लिखा है कि तहरीक इंसाफ अदालत में साबित न कर सकी कि इंतखाबात का इनेकाद हुआ था। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत में क्या सबूत दिए, मुलाहिजा कीजिए। ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए। आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें। फिजिकली कोई हरक्यूलिस किस्म की कोई एक्सरसाइज हो सकती थी तो हो सकती थी। अब आप पढ़े पहले ये देखिए 8.5 लाख लोगों के अगर फॉर्म आएंगे इलेक्शन में या कंटेस्ट करने में, या चले 50,000 भी आएंगे तो वो आने चाहिए 1/12 को, ठीक है। और अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 1/12, यानी जिस दिन फॉर्म रिजेक्ट होगा उसी दिन आपको अपील फाइल करना है। अब वो इस्लामाबाद वाले में अपील फाइल होगी, बलूचिस्तान से भी, पिशावर से भी, कराची से भी, पंजाब, लाहौर, सारी जगहों से। ये एक दिन करना है। फिजिकली पॉसिबल है? आप खुद बताइए कि ये कौन से इलेक्शन हो सकते हैं इस तरह। हम आपको आइन से अपने दूर रखना चाह रहे थे। इसमें लिखा है कि चेयरमैन ऑफ द पार्टी शैल बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट सीक्रेट बैलेट ऑफ द मेंबर्स। कुछ लोगों ने डालना चाहिए था ना, अगर से कंटेस्ट ना हो। ये कहाँ लिखा हुआ है? दिस इज नॉर्मल कॉमन सेंस। तहरीक इंसाफ अदालत में पार्टी इंतखाबात के हवाले से कोई मुदल्लिल जवाब देने में नाकाम रही। अदालत बार बार डॉक्यूमेंट तलब करती रही और तहरीक इंसाफ के वकील अदालत से सदा करते रहे कि ज़्यूम कर लीजिए। अदालत ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले 14 अरकान को पार्टी से निकाले जाने के सबूत भी मांगे। तहरीक इंसाफ के वकील अदालत को ये शवाहिद देने की बजाय एक दूसरे का मुंह देखते रहे।
14 लोग ہمارے سامنے کہ جی ہمیں الیکشن تو لڑنے دیں, ہم ہار جائیں بے شک. ان کو پارٹی ڈسپلن کے تحت ٹرمینیٹ کر دیا ہوا ہے صرف 2018 میں. اب دکھائیں, ہم بار بار یہ سوال پوچھیں, دکھا دیں. میں نے بھیجا ہے اس پیج پہ. اچھا, میں آپ پہلے پیج دکھائیے نا, اس میں نہیں ایسے ٹرمینیشن لیٹر کی کاپی وہ الگ سے آپ کو دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا نا, ایک چیز کو ختم کریں نا بات کو, پھر آپ کی کیس اسٹرانگ ہو جاتا ہے. یو ہیو ٹو شو, اف از ناٹ اے ممبر, شو اس فرام دا ریکارڈ. ٹھیک ہے, یو فالوڈ تھی. ٹھیک ہے سر, اف آئی کانٹ شو تو آپ ازیوم کریے گا کہ ہی از اے ممبر. دیکھیے, اٹ چینجز دا فنڈامنٹلز آف دا کیس. اس کے اوپر پارٹی کا موقف آیا ہے کہ ہی واز گیون شو کاز نوٹس. دکھا دینا وہ شو کاز نوٹس. سر وہ تو لگایا ہوا, کہیں نہیں لگایا. ان اینی کیس نہیں دکھائیے ہمیں. 205 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی ممبر کو نکال تو طریقہ کار بھی دیا ہوا ہے, وہ فالو کیا ہوگا نا, وہ دکھا دیتے. یہ دیکھیے ہم نے اس کو نکال دیا, ختم. پارٹی کے سیاسی بقا کا مقدمہ لڑنے والے سینئر ترین وکلا کی تیاری نہ ہونے کا عالم یہ تھا کہ وہ بیرسٹر گوہر خان کو پارٹی کا چیئرمین بنانے کا لیٹر تک دکھانے میں ناکام رہے. سیکرٹری جنرل بھی ایسے آ گئے, چیئرمین بھی ایسے آ گئے, پورا بورڈ بھی ایسے آ گیا, تو الیکشن تو نہیں ہوا نا. پھر ویئر از مسٹر عمران خان نامنیٹنگ مسٹر گور علی خان ایز اے چیئرمین, ویئر از دیٹ لیٹر؟ لیٹر نہیں سر, وہ نیوز میں آیا تھا. یہ ہم کیسے بات تسلیم کر لیں؟ اب نیوز میں تو نہیں چلیں گے نا. ٹمارو مسٹر عمران خان کمز آؤٹ اینڈ سیز آئی نیور نامنیٹڈ ہم. دین عدالت اس وقت تعجب کا شکار ہوئی جب کاغذات نامزدگی کی فیس لینے کے معاملے پر عدالت نے ثبوت طلب کیے تو یہ ان کو بتایا گیا کہ 50,000 فیس تھی اور پارٹی نے یہ فیس کیش کی صورت لی. مطلب وکلا کے پاس اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں تھا. نامینیشن فارم کو ریسیو ہونا ہے 1/12 کو ایٹ اسلام آباد. جس فیس کی 50,000 جی, وہ دکھائیے بینک میں جمع کیے, کیش میں دیے سر. کیش پہ کیسے پولیٹیکل پارٹی لے رہی ہے؟ اس میں تو آپ نے خود ہی ایک یہ کٹنگ لگائی ہے کہ بابر اکبر سیکریٹریٹ پہنچ گئے فارم لینے کے لیے. کہہ رہے ہیں کہ میں نامنیشن پیپر لینے گیا, مجھے نہیں تھی. ہم کہہ رہے ہیں دیا, کہنے سے تو کیا ہو سکے نا. آپ نے جب دیا نا تو 50,000 روپے کی فیس کا ہے, وہ نہیں دی انہوں نے. عدالت میں 9 گھنٹے لڑے جانے والی ایک بڑی سیاسی جماعت کی سیاسی بقا کی یہ جنگ بے نظیر بھٹو کیس میں آئینی تشریح کو نظر انداز کرتے ہوئے, تحریک انصاف کی ماضی کی کارکردگی سے ہوتے ہوئے آئین کی شق 17(2) کو بھی نظر انداز کر کے ای سی پی قانون اور تحریک انصاف کے آئین کو دیکھتے ہوئے اپنے اختتام کو پہنچی. تحریک انصاف عدالت کے اس فیصلے کو جمہوریت کو نقصان پہنچانے اور بنیادی حقوق کی پامالی سے تعبیر کر رہی ہے. یہ فیصلہ بھی اسی بدنما فیصلوں کی طرح تاریخ میں گنا جائے گا جس طرح باقی کے فیصلوں نے ملک کو تباہ حالی کی طرف دھکیلا ہے. پاکستان کی جمہوریت کو آپ کے حکم نے چیف جسٹس دفن کر دیا ہے. 230 ممبرز کو آپ نے ہمارے سے چھین لیا ہے, اور بلا چھیننے کے ناطا سے کسی کو مول مل رہا ہے, کسی کو بوتل مل رہی ہے, تو یہ مذاق اڑایا گیا ہے. یہ آپ نے, ہم تو آئے تھے شفاف الیکشنز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ لینے, آپ نے فیلڈ ہی چھین لی ہم سے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ نہیں ہوا. 1954 میں پہلی مرتبہ پاکستان کمیونسٹ پارٹی پر پابندی عائد کی گئی. اس جماعت پر یہ الزام تھا کہ اس نے راولپنڈی سازش کیس میں ملوث ہو کر نہ صرف لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹا بلکہ ملک دشمنی کی. اسی بنیاد پر اسی جماعت کے ورکرز کے خلاف بھی کریک ڈاؤن بھی ہوا اور اس پر پابندی بھی عائد کر دی گئی. پھر 1963 میں جماعت اسلامی بھی اس پابندی کا شکار ہوئی. شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ پر غداری کے الزام میں پابندی عائد کی گئی. اسی طرح نیشنل عوامی پارٹی پر ملک دشمن سرگرمیوں کا الزام لگا کر 2 مرتبہ پابندی عائد کی گئی. پہلی بار جنرل یحییٰ خان کے دور میں اور دوسری مرتبہ 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نیشنل پارٹی کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا اور سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی دائر ہوا. عدالت نے بھی نیشنل پارٹی پر پابندی کی توثیق کی, مگر تحریک انصاف پر بطور پارٹی پابندی عائد نہیں کی گئی. تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس لیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ موجودہ الیکشن میں 13 دیگر پارٹیوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. ان جماعتوں میں آل پارٹی مائنورٹی الائنس, پاکستان نیشنل مسلم لیگ, پاکستان امن پارٹی, بہاولپور نیشنل عوامی پارٹی, نیشنل پیس کاؤنسل اور پاکستان برابری پارٹی پر پابندی عائد کی گئی. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 13 پارٹیوں میں سے صرف 2 ایسی ہیں کہ جنہوں نے ایک نشست پر الیکشن لڑا اور ایک پارٹی پاکستان برابری پارٹی کو تو اس کی کیا بات کیجیے, ضمانتیں ہی ان کی ضبط ہو گئی تھیں. بہرکیف ان 13 پارٹیوں کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تقابل نہیں بنتا. لیول پلینگ فیلڈ کا تاثر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ تاثر بن رہا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو تگڑا کرنے کے لیے دوسری سیاسی جماعت کو کمزور کیا جا رہا ہے. اس کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری برملا کر رہے ہیں.
نون لیگ سیاست نہیں کرنا چاہتی. مسلم لیگ اپنے سیاسی مخالفین کو پچ سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں اور اکیلا کھیلنا چاہتے ہیں. نون لیگ کی سیاست اب وہی پرانی سیاست ہے جس طریقے سے 1990 میں، پھر 1992 میں اور 1997 میں، 2013 سے لے کے 18 تک کس طریقے سے ان کو حکومت میں لے کر آیا، کس طریقے سے انہوں نے اپنا حکومت چلایا. تو ان کا ارادہ یہی ہے کہ یہ اسی طریقے سے، اسی تسلسل کو انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ان کے سازشوں کو ناکام کروائیں گے. مریم نواز شریف نے تحریک انصاف کو دیگر انتخابی نشان بھی تجویز کر دیے. یا تو تمہارا انتخابی نشان وہ گھڑی ہونی چاہیے تھی جو تم نے چوری کی ہے، یا وہ پیٹرول بام ہونا چاہیے تھا جو تم نے چلایا پولیس کے اہلکاروں اور انتظامیہ کے اوپر. آج ہمیں کہو کہ میرا انتخابی نشان ڈنڈا ہونا چاہیے یا میرا انتخابی نشان پیٹرول بم ہونا چاہیے، تو ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں دے دو ان کو، ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں دے دو ان کو. سینئر نائب صدر تحریک انصاف سردار لطیف کھوسا ہمارے ساتھ موجود ہے. کھوسا صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کو تجاویز دی ہیں آج مریم نواز شریف صاحب نے، پیٹرول بم لے لیجئے، گھڑی لے لیجئے، ڈنڈا لے لیجئے، تو وہ کہتے ہیں، یعنی وہ کہیں گی الیکشن کمیشن کو دے دو ان کو. ہاں تو آپ کو ان کی ٹون اور ٹینر سے سمجھ نہیں آئی ہے کہ وہ ہی کنٹرول کر رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون ہی کنٹرول کر رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اور ذل سبحانی محترم نواز شریف صاحب کو جو لندن سے جس انداز سے ہمارے ایمبیسڈر نے وہاں ریڈ کارپٹ کے ذریعے پاکستان بھجوایا، ایک مفرور، ایک سزا یافتہ مجرم کو جس کو اس نے گرفتار کر کے ڈیپورٹ کرنا تھا ہمارے کورٹس کے وارنٹ کے تابع، اس کو بھیجا گیا. اور پھر ہماری بایو میٹرک ماشاءاللہ مشینیں ان کے لیے لاہور اپنا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ چل کے جاتی ہیں اور عدالتیں ان کی منتظر ہیں کہ آئیے اور ایک ایک کر کے ہم کس طرح ان کو بری کرتے ہیں. تو پھر آج بھی میں نے کہا سپریم کورٹ میں کہ الیکشن کمیشن اتنی بائسڈ ہے کہ کمیشن خود چل کے جاتی ہے. دنیا کے کہیں ملک میں تاریخ میں نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ جیل میں چل کے جائے محترم عمران خان صاحب کو جو ہے فرد جرم لگانے کے لیے. توہین ہے، اپنی توہین. عدالت تو ہے نہیں، الیکشن کمیشن از ناٹ اے کورٹ، لیکن الیکشن کمیشن کی توہین کے لیے وہ جیل میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہر ہفتے اور ہمیں جو ہے اذیت اور کرب سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ جیل میں کوئی آسان نہیں ہوتا ہے جانا. اور اسی طرح آپ دیکھیں پھر جب ان کی کمپلینٹ کر کے محترم عمران خان کو سزا کروائی 3 سال دلاور محمود نے، تو وہ بھی بلڈوز کیا گیا جو معطل کی گئی سزا، اور ابھی بھی اس کی اپیل کر رکھی ہے. اور نواز شریف صاحب ہی کا وکیل جو ان کا وکیل دفاع کا وکیل ہے جو ان کی اپیلیں لڑ رہا ہے، وہی وکیل الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پرائیویٹ وکیل رکھا گیا ہے. حالانکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں محترم چیف جسٹس صاحب موجودہ وہ اس کے آتھر جج ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ پرائیویٹ وکیل کوئی حکومتی ادارہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ جو ہے بوجھ ہے خزانے پر اور عوام کے ٹیکسوں پر ڈاکہ ہے. تو لیکن اس کے باوجود وہی آتے ہیں. اور پھر اب اس سے ترا یہ ہے کہ ہم سے انہوں نے ہمارا سمبل چھینا، اور سمبل دراصل ہم سے نہیں چھینا، یہ 25 کروڑ عوام کے جو حق رائے دہی کے استحقاق کو انہوں نے مجروح کر کے ان کی جو ہے لمٹ کر دی ہے چوائس کو. تو یہ 25 کروڑ عوام کے حقوق پر ڈاکہ مارا گیا ہے. سو یہ اس حد تک بائسڈ جو ہے. مہر آپ نے یہ تو بڑا آرام سے سنا دیا مجھے جو فیصلے جات فرما رہے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. نہیں پہلے تو مجھے کھوسا صاحب یہ بتائیے، ہے یہ مجھے تو آج پہلے ایک سیکنڈ 13 بندے معاف کیجئے گا، یہ 14 بندے جن کو آپ ثابت نہ کر سکے کہ آپ کی جماعت سے منسلک نہیں تھے، بندوں پر حاوی ہوں گے. سر میں آتی ہوں اس پہ، مگر پہلے تو مجھے یہ فرمائی دیجیے گا آج آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی اپنی درخواست وڈرا کر لی ہے، بڑا سخت مکالمہ ہوا ہے آپ کا چیف جسٹس صاحب سے اندر، انہوں نے تو آپ کو اس حد تک کہہ دیا کہ اداروں کو تباہ کرنا بند کر دیجئے. جی میں نے بھی کہا انہیں کہ آپ نے جمہوریت تباہ کر کے رکھ دی ہے اور آپ نے آئین کی برباد کر کے رکھ دیا، آپ نے 25 کروڑ عوام کا ڈاکہ مارا. آپ نے آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کیا یا پھر عدم اعتماد اس فیصلے کی حد تک کیا ہے کہ جو ہفتے کی شام آیا ہے رات؟ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں.
دونوں چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا ذاتی بھی پرخاش اس میں موجود ہے کیونکہ عمران خان نے ان کی ہٹانے کے لیے ریموول کے لیے ریفرنس کی تھی. ان کو تو ویسے اس کیس سے اور محترم عمران خان کے کیس سننا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر آپ اس حد تک نالا ہیں کہ آپ کی بیوی اور بچے جو ہے بینچوں پر بیٹھتے ہیں اور اتنا سال آپ جو ہے پھر آپ اعتراض اٹھا دیتے نا, آپ ان کے سامنے دلائل کیوں دیتے رہے تھے؟ آپ 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوتے رہے, دلائل دیتے رہے, آپ اعتراض اٹھا دیتے اس حوالے سے. تو جسٹس اعجاز الاحسن کا بھی فیصلہ موجود ہے, آپ نے تو ڈے 1 سے اعتراض نہیں کیا, تو اب پچھتاوت کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ دیکھیں مہر, ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک جج بن کے پھر بھی اپنے دل کے اندر کوئی ایسی قدورت رکھے گا. ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اداروں کو تباہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن ادارے اگر خود اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مجھے بتائیں کیا علاج ہے. میں نے ایک بات جو کی ہے, اگر بتا دیں کہ وہ غلط ہے تو آپ مجھے بالکل کہیں کہ میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. مگر سر اس کا تو مطلب ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو تو ٹھیک ہے. چیف جسٹس نے آپ کی اپیلز بھی لگائی, پہلے بھی آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ الیکشن ڈیٹ آپ لوگوں نے خود لی ہے, آپ کے کہنے پہ انہوں نے الیکشن ڈیٹ انہوں نے ایکسپٹ کی اور بار بار آپ کے کیسز بھی سنے, آپ لوگوں کو ریلیف بھی ملا. تو اس پوائنٹ کے اوپر یہ اخذ کر لیا جائے کہ تحریک انصاف اب کسی ریلیف کی امید نہیں رکھتی سپریم کورٹ سے؟ نہیں, دیکھیں ہم تو عدالتوں میں جائیں گے, ہم تو پھر عدالتوں میں جائیں گے اور ان کو باور کروائیں گے کہ آئینی یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اپنا دیکھیں جج جی, یہ انصاف کا منصب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تفویض شدہ اختیار ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس 3 کیٹیگریز احادیث بھی آئی ہیں, 3 میں سے 2 لوگ جو ہیں جج وہ دوزخ میں جائیں گے. ایک وہ جو نااہلی کی وجہ سے فیصلہ غلط کرے گا, اور ایک وہ جو کسی غیر یعنی کسی کے دباؤ یا کسی بغض یا کسی ذاتی اناد کی بنا پر فیصلہ کرے گا, وہ بھی دوزخ میں جائے گا. ایک ہی صرف جو ہے جج وہ جنت میں جائے گا جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے بلا تشخیص اور امتیاز جو ہے وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا. ہم تو باور کرواتے ہیں. جسٹس صاحب نے آپ کے شکووں کے حوالے سے بھی آج کہا کہ الیکشن کمیشن کہتا رہا آپ لوگوں کو کہ پارٹی انتخابات کرا لیجئے, لیکن آپ لوگوں نے نہیں کرائے. پھر یہ بھی دیگر بار بار آپ سے دستاویز اور ثبوت بھی مانگے جاتے رہے, تو سپریم کورٹ نے تو آپ کو 9 گھنٹے. سن لو ذرا, میں سیکرٹری جنرل تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا, اسی طرح سارے الیکشنز ہوتے ہیں. میں نے ایک جو ہے آپ اس وقت ایڈیشنل اٹارنی جنرل سٹنگ ہے آج, جاوید بینس اس وقت بھی موجود ہے, اس کو ہم نے چیف الیکشن کمشنر بنایا. ہم نے جو ہے الیکشن کے لیے صوبائی اس کو ایک خطوط لکھے کہ فلاں تاریخ تک آپ کاغذات نامزدگی بھیجیے گا, اور سارے صوبوں ایک ہی جو ہے کاغذ نامزدگی آیا, بلاول بھٹو زرداری کا چیئرمین, وہ بلا مقابلہ ہو گیا. ایک ہی کاغذ نامزدگی آیا سیکرٹری جنرل لطیف کھوسا کا, وہ بلا مقابلہ بن گیا. ایک ہی کاغذات نامزدگی آیا قمر زمان قاہرہ کا, وہ انفارمیشن سیکرٹری بن گیا میرے نیچے. اور ایک ہی ٹریجری خزانے کا آیا امجد حسین, وہ ٹریجرر بن گیا. اور اسی وقت جو ہے چیف الیکشن کمشنر آج کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے, اس نے تصدیق کی کہ کوئی وقت گزرنے کے بعد کوئی کاغذات نامزدگی اور نہیں آئے ہیں, لہذا اس نے سٹیمپ لگائی اور کہا یہ بلا مقابلہ بن گئے. اور میں نے جا کے الیکشن کمیشن نے اس کو جمع کروا دیا. وہ ہم 4 سال 5 سال تک سیکرٹری جنرل بھی رہا, وہ چیئرمین بھی رہا, اور کسی نے نہیں پوچھا. مہر آپ سارے نکلوا لیں, آپ ساری پارٹیوں کے نکلوا لیں. نواز شریف کے مقابلے میں کبھی کسی نے کاغذات نامزدگی دیے, مریم بی بی کے مقابلہ میں کبھی کسی نے کاغذات نامزدگی دیے, شہباز شریف کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں, حمزہ شریف کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں. یہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پر ہی نظر یہ کیوں گرے گا؟ باقیوں کا بھی یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایک ہی پیمانہ ہر ایک پہ لگنا چاہیے. مگر سر یہ تو ساری آپ دیکھیں کہ موروثی سیاست پہ یقین کرتی ہیں نا, یہ تو ان کا ایک مزاج ہی اور ہے. آپ تو دعوے دار ہیں جمہوریت کے, گو کہ میں بالکل ہوں. مہر دیکھیں, جب قیادت ایک ہماری سی ہو یا کور کمیٹی ہو, جب 20 دن دیے صرف الیکشن کمیشن نے, ہمیں 20 دن دیے کہ 20 دن کے اندر الیکشن کرواؤ.
20 दिन के अंदर हमने यही किया, और जब कोर कमेटी एक फैसला करती है या चेयरमैन। मैं आपसे एक सवाल करूं सरदार लतीफ खोसा साहब, अगर आप इजाजत दें, ये आप सिर्फ 20 दिनों को हाईलाइट कर रहे हैं, जबकि आपका आखिरी इलेक्शन 2017 में हुआ था। आपका अपना आइन कहता है हर 4 साल बाद आपके इलेक्शन होने हैं। तो बार बार ये कहा जा रहा था, इतने हसास मौके पर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बेदखल हो गए, हुकूमत जाती रही, मगर इंतखाबात नहीं कराए। आप लोग एएनपी का भी हवाला बार बार देते हैं, एएनपी का तो अभी वक्त बाकी है। आपको चीफ जस्टिस साहब ने आज ये भी बताया कि ये गलत मुआवजा है, उनका तो वक्त अभी बाकी है। आप लोगों का तो वक्त 1.5 साल 2 साल ऊपर हो चुका है देन द टाइम दैट यू वर सपोज्ड टू होल्ड इट। आई मीन नो वे सेइंग कि ये दुरुस्त है, गलत है, बट ओइंग टू व्हाटएवर योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन सेज। एक सेकंड, क्या आपकी सबसर्विएंट लेजिस्लेशन या आपकी पार्टी का आइन वो आइन पाकिस्तान के ऊपर हावी हो जाएगा? आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या इलेक्शन एक्ट 2017 या पॉलिटिकल पार्टी का कोई आइन वो आइन पाकिस्तान से सबकत ले जाएगा, ऊपर हो जाएगा? सर ये क्यों नहीं दफा उठाया आप लोगों ने? तो आइन पाकिस्तान में आर्टिकल 17 में हर शख्स को एसोसिएशन बनाने का, और देखें कोई डिसबैंड पार्टी को नहीं कर सकता, ये तो डिसबैंड किया गया है, हमें पार्लिमानी सियासत से बाहर किया गया है, और वो आर्टिकल 17 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को फेडरल गवर्नमेंट की रेफरेंस के जरिए किया जा सकता है। आपने जो बदकिस्मती से हवाले दिए हैं, चाहे वो 1954 का दिया है, चाहे 1963 का दिया है, चाहे आपने जो है नैप का दिया है, चाहे आपने जिनके भी दिए हैं, नेशनल पार्टी के दिए हैं, या उसका वो अवामी लीग का दिया है, देखें माफ कीजिएगा, उनका कोई सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट करती है। तो क्या उसका सिंबल लेकर आप 25 करोड़ अवाम को डिसफ्रेंचाइज कर सकते हैं? सर, मैं तो ये भी मैंने कहा 14 जमातों का जो मिसालें दी इलेक्शन कमीशन ने, वन मैन पार्टी, माफ कीजिएगा, कोई सहीफा आसमानी नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सहीफा आसमानी नहीं है, इसको जरा आइन पर की कसवटी पर परखें। तो अपील करेंगे? कसवटी पर ये आइन की तज़हीक है, अपील करेंगे, रिव्यू में जाना चाहेंगे। और मैंने ये कहा है, ये जमहूरियत को दफन करने के मुतरादिफ है, ये जो है रिव्यू में जाना चाहेंगे को सल्ब करने के मुतरादिफ है, और मैंने कहा है नस्लें इसका नतीजा भुगतेंगी इस फैसले का। सो सुप्रीम कोर्ट को खुदारा जो है ये सोचना चाहिए। रिव्यू में जाना अगर चाहेंगे? ये कर देते, एक सेकंड, अगर ये कर देते कि आपके इलेक्शंस में प्रोसीजरल देखें, सब्सटैंशियल नहीं, प्रोसीजरल खामियां हैं, ये हम इसलिए कि इलेक्शन आमद है, हम नहीं चाहते कि इलेक्शन में आपका ये डिस्टर्ब हो। जितना भी ये 25 करोड़ अवाम है या आपके 2.5 करोड़ या जितने भी वोटर्स हैं, हम चाहते हैं कि आपको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, लेकिन आप 3 महीने 4 महीने के अंदर आप इलेक्शन अपना इंट्रा पार्टी करवाने के पाबंद होंगे और करवाएंगे, और ये नतीजे जो होंगे उस पर उनका इन्हसार होगा। तो इसमें कौन सी कबाहत थी, मुझे बताएं, या कौन सी रुकावट थी, या कौन सा कानून मैं सरदार साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूं, ड्रास्टिक स्टेप, क्या आप अपील में रिव्यू में जाएंगे? अब रिव्यू में भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, हम जाएंगे। हम फिर भी देखें, हम यकीनन हर अदालती जो है तरीका आजमाएंगे, लेकिन उसका इस इलेक्शन पर तो फर्क नहीं पड़ेगा। हम रिव्यू में चले भी जाएं, ये एक चीज बहर मैं आपको बता दूं, लोगों के गम और गुस्से में इजाफा हुआ है। इमरान खान के वोट बैंक इसका स्काई रॉकेटिंग चला गया है इस फैसले से भी, और इनकी इन हरकतों से भी। हम जितने भी जो है इंडिपेंडेंट निशानों पर लड़ेंगे, वो खान का जो जिस पर मोहर होगी, वो आप देखेंगे कि लोग किस तरह से मालिहाना तौर पर इसी पे अब आगे की बात करना चाह रहे हैं, और उनको आगे के असरात की बात। 25 दिन रह गए इलेक्शन के अंदर। सर, मुझे बताएं कि किसी को चैनक, किसी को जूता, किसी को बैंगन, किसी को उल्टे सीधे हर किस्म के हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रल सिंबल्स मिल रहे हैं, मगर सर कोऑर्डिनेशन और एक्चुअली स्ट्रैटेजी सख्त मुतासिर हो सकती है। अगर आप आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हम अब सोशल पोर्टल्स के ऊपर भी हर जगह बताएंगे कि हमारा कौन सा उम्मीदवार है, किसका है, मगर
بہت الٹریسی ہے, رسائی کا مسئلہ ہے, انٹرنیٹ کنیکشنز کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. سر اگر ایک سے زیادہ امیدوار عمران خان کی تصویر لگا کر کہے کہ بھئی میں ہی امیدوار ہوں, تب بھی آپ کا ووٹ بینک متاثر ہوتا ہے. آپ کا بعد ازاں بھی, کیونکہ ہر امیدوار کو جا کے پھر الیکشن کمیشن میں اپنی سیاسی جماعت کا بتانا ہے. ہارس ٹریڈنگ کا بھی بہت بڑا ایک فلو ہو سکتا ہے اس ٹائم کے اوپر سر, کہ دیگر جماعتوں کے ساتھ چلے جائیں, ایک اور جہاز آ جائے. وہ ایک پہلے بھی ہم نے ایک جہاز اڑتے دیکھا تھا 2018 میں. کیا ہے اس کے اوپر, کیا اسٹریٹجی ہے, کیا کریں گے, کس طرح انشور کریں گے کہ کنفیوژن نہ ہو حلقوں میں؟ دیکھیں, جسٹس مسرت ہلالی نے بڑا زبردست ریمارکس دیے. انہوں نے کہا ایک ہی پارٹی کے پیچھے نیب پڑی ہوئی ہے, ایک ہی پارٹی کے پیچھے. اور جب میں نے کہا کہ ہم نے آپ کی خاطر خون بھی دیا اور آپ کی تحریک اور آپ کو بحال کروانے کے لیے آپ یہاں چیف جسٹس نہ ہوتے اگر ہم وکلا تحریک نہ چلاتے, اور جب ہمارے اوپر تشدد ہوتا ہے, ہمارے چیئرمین گوہر کے گھر پہ ریڈ ہوتا ہے, اس کے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں, اس کے بیٹے کو اور بھانجے کو زخمی کیا جاتا ہے, اور میرے بیٹے کو الیکشن کی وجہ سے لاہور میں گرفتار کر دیا جاتا ہے, ہتھکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کرتے ہیں اور عدالت اس کو کالعدم قرار دے کے ہتھکڑیاں عدالت میں کھلواتی ہے, تو مجھے بتائیں کہ پھر باقی کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہم عدالتوں سے متوقع کریں؟ آپ تو ایک چیز کی بات کر رہی ہیں نا کہ جی الیکشن میں آپ کی بے ضابطگی ہیں, آپ ثابت نہیں کر سکے وغیرہ وغیرہ. نہیں سر, اور بھی بڑے سوال اٹھے تھے. عدالت مطمئن نہیں ہوئی نا کھوسا صاحب, ثبوت نہ پیش کرنا انٹر پارٹی الیکشنز کا انعقاد ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ 14 پی ٹی آئی کے اراکین کی آپ نے فارغ کرنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں تھا, ڈکلیئر نہیں کیا, کیش کی باتیں کی, ریسیٹس نہیں, ثبوت نہیں تھا. ثبوت 60,000 ہمارے پاس ایفیڈیوٹس ہیں. اور میں نے جب کہا کہ ذرا یہ دیکھ لیجئے, سیڈیز دیکھ لیں, تو مسرت ہلالی نے بھی کہا کہ ہم اندھے نہیں ہیں, عورتوں کے جو ہے نامینیشن پیپر پھاڑے جا رہے ہیں اور ان کو دھکے دیے جا رہے ہیں. دیکھیں, اگر ایک جج سپریم کورٹ کی وہاں بیٹھ کر بائیں طرف بیٹھ کر چیف جسٹس کے یہ بات کرتی ہے تو چیف جسٹس اس کو نظر انداز کر کے دوسری طرف کنورٹ کر دیتے تھے. یہ مناسب نہیں ہوتا. سب جج برابر ہوتے ہیں, چاہے چیف جسٹس ہو چاہے دوسرا ہو. اور دوسری بات, الیکٹورل الائنس ہم نے کیا, الیکٹورل الائنس پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ, وہ ہفتے سے ہو رہا تھا, ہمارے طے ہو گئے, ہم نے جو ہے اس نے سارے سائن کیے. اور یہ چیز پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہر سال ہمیشہ یہ 10 سالوں سے کر رہی ہے الیکٹورل الائنس, اور 4 پیس کے تیر پر لڑتی ہے, 3 پیس. کبھی کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نہیں کہا, پاکستان پیپلز پارٹی ہی سب کہتے ہیں. وہ تو جائز ہے. ہم نے جب کیا تو اس کو شیخو پورہ سے اس کے سارے خانوادے کو اٹھا لیا گیا, اس چیئرمین کے جو نظریاتی تھا, اور اسی طرح جس طرح باقی لوگوں کو ٹی وی پہ لا کر اور ان کے بیانات کروائے گئے. یار مہر نہ کرو, خدا کا خوف کرو, اس ملک کو چلنے دو, اس ملک پر رحم کرو, اس ملک کو جو ہے اذیت اور کرب سے نکالنا چاہیے. پاکستان صاحب مجھے خبر تو دینا, ابھی بھی کوئی طریقہ ہے کہ آپ اپنی 200, 250, 230 سیٹیں جو ہیں وہ بچا سکیں؟ وہ تو بچ گئی, وہ تو آپ کو کس نے کہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی بین نہیں ہوئی, یہ ذہن میں رکھیں. جو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کر ہماری ٹکٹ پر آئیں گے, جس کو جیسے گوہر نے ایکسپلین کر دیا, ہم بڑا واضح کر دیں گے, اور جس پر بھی خان کا نام لگے گا ہم اس کی فہرست دیں گے باقاعدہ, ووٹ اسی کو پڑیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ 2/3 سے زیادہ لوگ انڈیپینڈنٹ جیتیں گے, اور ہم انہیں ودن ایک ہفتے کے اندر وہ پی ٹی آئی کے جو ہے امید رکن بن کے اور وہ رجسٹر کرا دیں گے, اور پی ٹی آئی کو اسی طرح نشستیں. اس ایک ہفتے کی کیا گارنٹی ہے سر, جب بلے باز کے سربراہ اختر اقبال سے آپ معاملات طے ہونے کے باوجود بھی پکے نہیں کر سکے؟ اس ایک ہفتے میں تو دنیا بدل جاتی ہے, ادھر تو 2 منٹ میں دنیا بدل جاتی ہے پاکستان میں. اس ایک ہفتے میں ان کو کون سے سیف ہاؤس میں رکھیں گے, کدھر چھپائیں گے, کیا کریں گے؟ معاف کرنا, پاکستان کی عوام معاف کرنا اندھی نہیں ہے, بہری نہیں ہے, گونگی نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ نفرتیں آپ بڑھاتے جاؤ, آپ ملک کو جتنا آپ کمزور کرنا چاہتے ہو کرتے رہو, آپ سیاسی نظام کو اس طرح سے منہدم کرتے جاؤ.
ملک کی تباہی ہوگی. مگر صاحب یہ آئیڈیلزم ہے. ایک تو آزاد بندہ اپنے وطن بنے, ایک تو آزاد بندہ اپنے نشان کے ساتھ اترے, پہلے وہ کسی طرح سیکیور کر لے, اس کو ٹھپا مل گیا, وہ آ جائے, پھر ایک ہفتے کے اندر اندر وہ پی ٹی آئی سے اپنی جو پرومس ہے, وعدہ ہے جس کے ٹکٹ پہ لڑا ہے, وہ اس کے ساتھ شامل بھی ہو جائے. اور پھر سر ابھی جو مسرت ہلالی صاحبہ کا یہ بھی بیان ہے کہ آپ لیڈر کا اپنی پکچر بھی نہیں لگا سکتے آزاد امیدوار, اس کا کیا کریں گے؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کس نے کہا ہے؟ کسی قانون کے تحت پکچر لگانا منع ہے؟ میں نے لگائی ہوئی ہے عمران خان کی اور اپنے جو ہے پی ٹی آئی کے جو صوبائی امیدوار ہیں. کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی بندش نہیں ہے, معاف کیجیے گا, قانون میں کوئی ایسی بندش نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ابھی بھی اب صرف 2 جماعتوں کا الیکشن ہونے جا رہا ہے سر, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. چلیں یہ ماشاءاللہ ان کی مرضی ہے, جو مرضی کہتے رہے. واقعی 2 جماعتوں کا ہے, پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا 2 جماعتوں کا ہی ہے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. سردار لطیف کھوسہ ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی, پر امید دکھائی دے رہے ہیں کہ نہ صرف بلہ جیتے گا مگر ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ 2/3 اکثریت سے جیتیں گے اور تمام تر آزاد امیدوار ایک ہفتے کے اندر اندر تحریک انصاف کی ممبرشپ الیکشن کمیشن سے لے لیں گے. اٹ از انڈیڈ این اپ ہل بیٹل. اے ویری شارٹ بریک. وی آر گونا بی رائٹ بیک. اسٹے ود اس. تحریک انصاف انتخابی نشان چھن جانے کے بعد اب آزاد حیثیت میں انتخابی مہم چلائے گی. تحریک انصاف کا ہر امیدوار اپنے اپنے انتخابی نشان پر تنہا یہ جنگ لڑے گا, لیکن تحریک انصاف نے اس حوالے سے اپنے امیدواروں کے نام, تصاویر اور انتخابی نشانات کی ایک لسٹ تیار کرنی شروع کر دی ہے اور اس فہرست کے ذریعے تحریک انصاف ووٹرز کو آگاہ کرے گی. جو بھی نشان ہمارے کینڈیڈیٹس کو ملے گا, پی ٹی آئی 3 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی اپنے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ کا اپنے متعلقہ نشانات کے ساتھ ایک لسٹ ایشو کرے گی اور ہمارے عوام سے اپیل ہوگی کہ پی ٹی آئی کے منتخب کردہ نمائندوں کو آپ ووٹ کر کے کامیاب کر لیں. تصویروں کے ساتھ آپ کو نمائندے بتائیں گے کہ یہی ہمارے نمائندے اور یہ ان کی جو ہے نا نشانات ہے, آپ نے ان کو ووٹ دینا. یہ ہماری اپیل ہے آپ سے. مگر دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون نے آج سے ہی اپنی باقاعدہ انتخابی مہم شروع کر دی ہے, لیکن ایک بار پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کے بغیر مریم نواز شریف صاحبہ نے اوکاڑا میں جلسے سے خطاب میں عدالت کے فیصلے کو بنیاد بنا کر سابق ججز کو نشانہ بنایا اور دعویٰ کیا کہ عمران خان کے لیے سہولت کاری ختم ہو چکی ہے. نواز شریف پر اور عوام پر ظلم کرنے والا ایک ایک ظالم عبرتناک انجام کو پہنچ رہا ہے اور یہ انتقام ان سے نواز شریف نہیں لے رہا, یہ انتقام ان سے قدرت کا نظام لے رہا ہے. استعفے پہ استعفا آ رہا ہے, دوسروں کا احتساب کرتے ہوئے فرعون بنے ہوئے تھے اور آج اپنی باری آئی تو منہ چھپا کر جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. اس کو لاڈلے پن کی عادت تھی. عمر عطا بندیال جیسے بدنام زمانہ چیف جسٹس کی عدالت میں جاتا تھا تو وہ کہتا تھا گڈ ٹو سی یو عمران خان صاحب. اس کو عادت تھی کہ مرسیڈیز میں بٹھا کر اس کو عدالت سے رخصت کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اس کو ریسٹ ہاؤس لے جاؤ. اس کو سہولت کاری کی عادت تھی. ہنو سہولت کاریاں نہیں رہی کیونکہ اب ساس سے فون کروا کے فیصلے لینے کی سہولت میسر نہیں ہے. اب مدر ان لا کے فون سے فیصلے کی سہولت میسر نہیں ہے. بلہ نہ دینے کے عدالتی فیصلے پر مریم نواز نے طنز کرتے ہوئے یہ دعویٰ بھی کیا کہ بلا مقابلہ انتخاب کس جمہوریت میں ہوتا ہے, مگر مریم صاحبہ یہ بھول گئیں کہ شہباز شریف صاحب ان کے چچا بھی بلا مقابلہ پارٹی صدر اور وہ خود مریم صاحبہ بھی بلا مقابلہ چیف آرگنائزر منتخب ہوئی تھی. عدالت جواب مانگتی رہی, ان کے پاس جواب نہیں تھا کہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن میں دھاندلی کیوں کی اور سب کے سب کو بلا مقابلہ منتخب کرا لیا. یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے اوکاڑا والوں, ذرا مجھے بتاؤ. شہباز شریف نون لیگ کے بلا مقابلہ صدر منتخب, مریم نواز بلا مقابلہ چیف آرگنائزر منتخب ہو گئی. احسن اقبال سیکرٹری جنرل بن گئے. جمہوریت کی اپنی اپنی اس تشریح میں ادھر بنگلہ دیش میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کو حکومتی جماعت دہشت گرد قرار دے رہی ہے اور ادھر مریم نواز صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت نہیں دہشت گرد جماعت قرار دے رہی ہیں. I have to prove credibility, right? To whom? A terrorist party, a terrorist organization. شیر کو شیر کا نشان مل سکتا ہے لیکن ایک دہشت گرد جماعت کو سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہیں مل سکتا.
सियासत की इस सूरत हाल में जहां पीपल्स पार्टी नून लीग के गढ़ में घुसकर उसे मात देने का दावा कर रही है, वहीं अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से शदीद मजामत ने जन्म ले लिया है। टिकटों की तकसीम ने पार्टी की वफादारों को साइड लाइन करके इलेक्टेबल्स को नवाज दिया है। हमें याद है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अदालतों में पैनमा का मुकदमा लड़ रहे थे, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज ही मीडिया पर मियां साहब की ये जंग बबांगे दहल लड़ा करते थे। पार्टी के लिए कुर्बानी देने वाले ये दोनों सियासी रहनुमा पार्टी कायद से वफादारी में अदालतों से नाअहल भी हो गए, और जब टिकट देने की बारी आई तो मियां साहब के सफ़े अव्वल के ये सिपाही मुंह देखते रह गए। हमारे साथ मौजूद है दानियाल अजीज साहब। दानियाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आपकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की बाज़गश है, क्या ऐसी कोई मुलाकात हुई है? इस वजह से भी पूछ रही हूं क्योंकि 18 दिसंबर को भी आपने मियां साहब से मुलाकात से माजरत की थी। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी मुलाकात नहीं हुई मियां साहब से। मेरी पार्टी प्रेसिडेंट जो शहबाज शरीफ साहब है, उनके साथ मुतअद्दिद बार मुलाकात हुई है। अभी हाल ही में हुई है? जी, हाल ही में हुई है। और क्या बोला उन्होंने, आपने क्या बोला? वो मीटिंग्स हो रही थी ये टिकट की तकसीम के हवाले से, जो नारोवाल जिला है और यहाँ आकर जो सूरत हाल है उससे मैंने उनको आगाह किया। तो कोशिश ये की जा रही थी कि एहसन इकबाल साहब और मेरे माबैन जो है कुछ सेटलमेंट करवाई जाए। तो क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि जब एहसन साहब को ये बात समझाई गई कि फर्ज करें अगर ये पीपी 54 का हल्का आप जीत भी जाते हैं तो आपने तो NS 76 में भी इलेक्शन लड़ा हुआ है, तो अगर दोनों आप जीत जाते हैं तो आप एक ही में जाके हलफ दे सकेंगे, दोनों में तो नहीं दे सकते। तो पार्टी को तो आपकी जीत में भी नुकसान है, एक सीट तो कम से कम फिर भी कम हो जानी है, क्योंकि या CM का इलेक्शन या PM का इलेक्शन 3 महीने इंतजार तो नहीं कर सकता कि आपके बेटे के लिए माशाल्लाह बाय इलेक्शन हो जाए और वो इलेक्ट होके आ जाए। तो ये हम क्यों कर रहे हैं जब एक एक सीट के लिए तगोदो चल रही है। तो आगे क्या हुआ फिर बताएं? आगे फिर बस वो एहसन साहब तैश में आगे के 30 साल हो गए मुझे पार्टी की खिदमत करते हुए, एक MP की सीट पर अगर मुझे इस तरह से करना है तो फिर मैं भी घर बैठ जाता हूँ और आप 76 का भी फैसला कर रहे हैं, और इस तरह की बातें रुकी रुकी बातें करने शुरू हो गए। वो तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि सबकत ले गए, उनको तरजीह दी जमात ने। जी, जाहिर बात है, ऐसे नाजुक मोड़ पे आके उनका इतना बड़ा मतलब थ्रेट देना जो है वो बड़ा अजीब होता, फिर वो अखबारों की जीनत और टीवी का जीनत बन जाना था। तो इसलिए मेरे ख्याल में मजबूर होकर उन्होंने ये फैसला किया है, क्योंकि पार्टी का तो नुकसान हुआ है बहरहाल। दानियाल साहब, मुझे बताइए, दो ही अशखास थे जो दिफा करते करते ना अहल हो गए और दोनों को ही पार्टी टिकट्स नहीं मिले, ना तलाल चौधरी साहब को ना आपको। दोनों के हाथ उठा के मियां साहब ने कहा ये है वो मेरे शेर। क्या बात हुई सर? मैंने आपको बताया, इसमें एहसन इकबाल साहब ने अपने बेटे को इलेक्ट करने के लिए उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो पार्टी में टिकट के लिए जमा करवाए, और जब उनको महसूस हुआ कि पार्टी जो है इस पे हैरान और परेशान हो गई है और उसका कोई सर पैर नहीं बन रहा है, तो फिर तैश में आके बजाय कि ये वो अच्छी बात करते और पार्टी का कहना मानते, इन्होंने जाके इलेक्शन कमीशन में PP हल्के में अपने कागजात जमा करवा दिए ताकि पार्टी मजबूर हो जाए। एंड यू स्टिल आप अभी भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं? जी, मैंने तो उस बारे में, मुझे तो इतना शौक हुआ है फ्रैंकली ये सारा कुछ देख के, तो मुझे कुछ उसमें सोचने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन मैंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। मगर ले सकते हैं? जी, वो पार्टी की मर्जी है जी, जो वो करना चाहते हैं, जो अभी तक कर दिए तो बाकी भी वो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मुझे तो अभी इलेक्शन पे फोकस करना है, मैं इन चीजों के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। नहीं, मगर आप यानी पार्टी ने फैसला करना है, एक तो टिकट नहीं दिया और पार्टी फैसला करे कि आपको बेदखल करना है कि नहीं, आप खुद नहीं करेंगे। जाहिर बात है वो तो पार्टियां ही करती हैं, लेकिन मैं तो इलेक्शन में फोकस किया नहीं, खुद भी छोड़ सकते हैं बहुत से लोग सर। शाहिद काकान अब्बासी साहब भी बारहा नहीं है जमात के अंदर, अभी बहुत से और हमारे पास केसेस हैं। फौजिया कसूरी है तहरीक इंसाफ की, जो असूली मौकफ इख्तियार करते हुए दूर हो गई। तो आप ये उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे तो पता है कि ये जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, ये एक मजबूर करके, मतलब आप यहाँ तक कह लें कि ब्लैकमेल करके उनको जो है ये मजबूरी करवाया गया। तो इसमें यह है कि मैं नहीं समझता सर ऐसी क़यादत जो ब्लैकमेल हो जाए, आप अभी भी उसी क़यादत को फॉलो करेंगे? मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ, जो ब्लैकमेल भी हो रहे हैं, आपकी कुर्बानी भी है, आपने नाअहली भी भुगती है, अदालतें और सजाएं भी काटी हैं, तो जी वो सब कुछ आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मैं आपको यही बात कहूंगा कि मैं अभी इलेक्शन में फोकस किया हुआ हूँ। करते रहिए तो सर, मैं तो आपसे ये जान रही हूँ, दिल आजारी तो हुई होगी ना, आजाद नहीं अपने फैसलों में आप? जी, दिल आजारी बहुत हुई है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन उसका एक पस मंजर है
اس کو اس نظر میں دیکھنا چاہیے. لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس چیز کی اتنی سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. سر میں آپ کو ابھی وقت دے دیتی ہوں نا. جوتے بھی کھائے اور پیاز بھی کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس ٹوڑا باڑا آنے. تو میں تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کدھر ہیں, بیکاز یو وڈ پروبیبلی بی تھنکنگ کہ میں نے اس جماعت میں میرا مستقبل ہے کہ نہیں ہے. جی اچھا کیا آپ نے پیاز کا ذکر کر دیا, کیونکہ یہی بہت بڑا ایشو ہے میرے دل کے قریب. اس وقت میرے خیال میں 400 روپے کلو چلے گئے ہیں پیاز. تو لوگوں کو مہنگائی کے پریشر تھلے جو کچلے گئے ہیں, جو مٹ گئے ہیں غریب بیچارے, وہ مجھے ایشو ہے, وہ اس کی مجھے ترجیحات ہیں, وہ فکر ہے. اگر آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیت بھی گئے تو اپنی جیت کیا میاں صاحب کی جھولی میں ڈالیں گے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کیا میں جیت جاؤں تو مجھے ان صفوں میں آپ دیکھیں گے جہاں پر مہنگائی کے خلاف مہم جوئی اور اس کے ٹھوس اقدامات لینے کے لیے کوئی سامنے آئے اور قوت کرے. اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر میں اکیلا وہ آواز بلند کروں گا. یہی میں اپنے ووٹروں کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں آج کل. یعنی کہ آپ کو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ آپ حلقے میں اتر کو ووٹروں کو کیا کہیں گے کہ ہم جیت گئے تو ہم شیر آئے گا اور بہترین کارکردگی دکھائے گا, ہم بہتر پرفارمنس کریں گے, یا آپ ووٹروں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ووٹ ڈال دو, میں اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ میں نے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالنا ہے؟ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ ووٹ ڈالیں. میں اگر ایم ایل اے بن گیا تو میں مہنگائی کے خلاف جہاد کروں گا, بے روزگاری کے خلاف جہاد کروں گا. اور جب وہ پوچھتے ہیں آپ اکیلے کیسے کریں گے, تو میں نے ان کو یہ بتایا جو میں آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے 2 سال قبل آج سے جو اسٹیٹ بینک کے ایکٹ میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں, اس میں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پارلیمنٹ کو اکاؤنٹیبل بنائی گئی ہے, فیڈرل کیبنٹ کو نہیں, فائنانس منسٹری کو نہیں, اور پلاننگ کمیشن کو نہیں. سر آپ نے پھر سوال چنا جواب گندم دے دیا ہے, کیونکہ آپ ابھی بھی نہیں کہہ رہے جہاد آپ کس کے بینر کے اندر لڑیں گے. اس کے اندر کلیئرٹی نہ ہوئی تو ووٹر آپ کو ووٹ کیسے دے گا؟ اور اگر احسن اقبال صاحب پھر پی سی کے چیئرمین بن گئے تو آپ پھر کیا کریں گے؟ تب جا کے پارٹی چھوڑیں گے؟ میری کوشش رنگ لا رہی ہے. اس سے پہلے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا مہنگائی کی, اب رفتہ رفتہ سارے کرنے شروع ہو گئے ہیں. تو اگر میری قربانی سے اور آواز بلند کرنے سے پاکستان میں اچھی بات ہے. سر میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ میری بات تو اس کا میں نے جواب 2 دفعہ دے دیا. نہیں مجھے نہیں ملا نا جواب سر, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ ہیں کہ نہیں ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ نہ پارٹی نے مجھے کچھ اس کے بارے میں کہا ہے, نہ میں نے پارٹی کو اس کے بارے میں کہا ہے. میں تو الیکشن لڑ رہا ہوں. آپ ہیں؟ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ہے. نہیں آپ ہیں, آپ اپنے تئیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اپنے تئیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے میں تو الیکشن لڑ رہا ہوں, میرے پاس تو سر کھلنے کا ٹائم نہیں ہے. آپ بار بار یہ سوال سر بیکاز مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کہہ دیں میں اپنے تئیں میں ہوں مسلم لیگ نون میں, کہہ دیں. میں آپ کے لیے کیوں کہوں جب میں نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. سر معذرت کرتی ہوں, مجھے واقعی دس از ایکچولی اٹس ویری کامیکل ایٹ دس پوائنٹ. آپ بار بار پوچھ رہے ہیں, میں بار بار وہی بات کہوں گا. اصل بات کہہ دیں مجھے کلیئرٹی نہیں ہے, میں کنفیوزڈ ہوں. میری اس قربانی سے کلیئرٹی آپ کو آ جائے گی. میں نے آپ کو کہا ہے کیونکہ سر ووٹر جب آپ کو ووٹ ڈالے گا اس کو یہ تو پتا لگے ووٹ ضائع ہو رہا ہے یا یہ نون لیگ کے حصے میں جا رہا ہے. یہ ووٹ مقابلہ نہیں کرنا چاہتا. آپ نے مجھے مہمان بلایا, کائنڈلی میری بات سن لیں. میں آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا. یہ ٹھیک ہے آپ نے سوال پوچھا 2-3 دفعہ, میں نے 2-3 دفعہ جواب دے دی ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان صفوں میں ہوں گا. مجھے نہیں پتا آئی پی پی نے کیا ایجنڈا بنانا ہے مہنگائی کے خاتمے کے لیے, یا پی ایم ایل این نے کیا بنانا ہے, یا پی 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 نے کیا بنانا ہے. بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب. ایشوز کے ساتھ کھڑے ہیں, رائٹ فلی سو. ان کلیئر ہے ایز آف رائٹ ناؤ کہ وہ پی ایم ایل این میں ہے کہ نہیں. لیکن بلاول بھٹو نواز شریف چوتھی بار ان کے وزیر اعظم بننے کی سازش کی بات کر رہے ہیں. کیا سازش ہو رہی ہے؟ ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کی. چوتھی بار نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننا, اس میں آپ کو سازش کی بو کیوں آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں یہ صرف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں کہہ رہے, بلکہ نیشنل میڈیا, سوشل میڈیا پہ سب لوگ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا سچویشن ہے اس کے لحاظ سے یہی لگ رہا ہے کہ جو بھی آپ اب اس میں نہیں کہنا چاہتا, بہت ساری چیزیں ہمیں سب کے لیے بہت احترام ہے, لیکن ایک آدھی بات کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ یا تو پوری بات کریں یا تو نہ کریں. دیکھیں ایک حقیقت جو ہے اس کو تو کہنا چاہیے نا, کہ جو جس طرح کا لگ رہا ہے کہ ساری سپورٹ جو ہے وہ نون لیگ کو مل رہی ہے, اسی وجہ سے چیئرمین صاحب بھی اور دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں, صرف ہم لوگ نہیں کہتے بلکہ
سب لوگ کہہ رہے ہیں. آپ میڈیا میں جو لوگ ہیں جو آپ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں, ادراک رکھتے ہیں, آپ کی بھی یہی سوچ ہے جو چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں. شاہ جی آپ سے ایک سوال کی گستاخی کروں؟ وہ آپ نے انگریزی میں سنا ہوگا واک دا ٹاک, یعنی ادھر ٹاک ہی ہو رہی ہے بس سر. ایک پٹیشن نہیں, ایک درخواست نہیں, لیول پلینگ فیلڈ کے لیے تحریک انصاف تو عدالت چلی گئی, آپ ایک دفعہ نہیں گئے, صرف باتیں کر رہے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کو سپورٹ بھی کرتی ہے آپ کی قیادت. آصف علی زرداری صاحب بھی کہتے ہیں صحیح کام کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر بھی ان کے بیٹے بیٹھے ہیں, محسن نقوی صاحب, ادھر بھی کوئی مسئلہ زرداری صاحب کو نہیں نظر آتا. میرا مطلب ہے تو یہ اٹس جسٹ ریٹرک, اٹس جسٹ ٹاک ایٹ دس پوائنٹ. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہم نے جو بات کی تھی چیئرمین بلاول صاحب نے, وہ سب کے لیے کہی تھی. دیکھیں آج بھی ہم چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو ان کا نشان ملے, سمبل ملے, لیکن اب عدالتی فیصلہ ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو فیصلہ ہوا وہ انصاف کے لحاظ سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی سبسٹنس, کوئی بھی ایویڈنس جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کیا گیا عدالت کی. سب نے وہ کاروائی دیکھی جو لائیو چل رہی تھی. تو وہ ایک اور چیز سے بھی میں چیف جسٹس صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے نظریہ ضرورت کا خاتمہ ہوا اس فیصلے سے, کیونکہ جس طرح کا اخلاقی دباؤ یا جو چیزیں تھیں یا وہ جو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹ دیگر چیزیں, وہ سب اپنی جگہ پہ صحیح تھی, لیکن کوئی سبسٹنس نہیں تھا ان کے پاس جو ان کے وکلا تھے. حالانکہ بڑی اچھی آپ خوش ہیں کہ ان کا بلہ چھن گیا؟ نہیں, ہم ناخوش ہیں. ہمارا اسٹانس رہا ہے کہ ان کو بلہ ملتا, لیکن اس سارے مسئلوں میں ان کا اپنا قصور ہے جو پی ٹی آئی نے اس پر فالو نہیں کیا. آپ خوش بھی ہیں مگر آپ ناخوش بھی ہیں؟ جی دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ میں ناخوش اس لیے ہوں کہ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو ان کا سمبل ملے اور وہ صحیح طریقے سے الیکشن لڑیں. لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے جو وکلا ہیں یا جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, انہوں نے اگر انٹرا پارٹی الیکشن کرانے تھے تو ایک گاؤں میں کرانے کی کیا ضرورت تھی. کوئی ایسا ایویڈنس وہ نہیں دے سکے کورٹ کو جس کے تحت کوئی آ کے وہ فیصلہ کوئی. سر ابھی لطیف کھوسا میرے ساتھ لائن انٹرویو میں موجود تھے, وہ تو کہہ رہے تھے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے بند کمروں میں پیپلز پارٹی کے وہ انٹرا پارٹی انتخابات کی پیپرز فل کر کے داخل کرا دیتے تھے, بلا مقابلہ سب کچھ ہوتا ہے. تو آج میں آپ کو عرض کروں کہ وہ الیکشن میڈیا پہ ہوتے تھے, سارا کچھ ہوتا تھا اور اس میں ساری چیزیں ہوتی تھیں کہ جن میں سب کچھ. سر میرا وقت ختم ہو گیا, میں آپ کے ساتھ تفصیلی انٹرویو کروں گی. سن لیں اس میں کوئی کسی نے اعتراض تو نہیں کیا نا جا کے. جی وہ مسئلہ نا اعتراض کل کو بھی ہو سکتا ہے سر, پھر یہ چھری ہر ایک پہ چلے گی. مگر سر مجھے بس اس نوٹ پہ ختم کرنے دیں کہ آپ اصولی طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ, مگر ہو گیا ہے تو دل میں خوش بھی بڑے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں ہم دیکھیں ہم خوش نہیں ہیں, ہمیں پی ٹی آئی سے ہم خائف نہیں ہیں. ہم نے یہاں سندھ میں ان کو فیس کر رہے ہیں اور دیگر جگہوں پہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر مقابلے میں ہوتی تو بہت اچھا ریزلٹ بھی آتا, اف اینڈ بٹس بھی جو ہیں وہ کم ہوتے. اور ایک چیز تو ہے کہ ان کی ریزرو سیٹوں پہ اس کا اثر پڑا ہے, لیکن اس میں یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی چیف جسٹس صاحب نے زیادتی کی. ان کے سامنے کوئی ثبوت ہی نہیں رکھے گئے تو وہ کس بات کا فیصلہ کرتے ہیں. بہت شکریہ. عجب کشمکش ہے دلوں میں بھی, فضا میں بھی, ماحول میں بھی. کوئی ایک جماعت میں ہے یا نہیں ہے وہ یہ نہیں جانتا, کوئی اس فیصلے پہ خوش ہے یا نہیں ہے وہ یہ نہیں سمجھتا. بہرحال آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.